أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات و دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں ان عقل مند لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. جو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے لیٹے ہی اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی خلقت پر غور کرتے رہتے ہیں، ان کی دعا یہ ہوتی ہے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. اس آیت شریفہ میں اولو الالباب کے معنی عقل مند لوگ ہیں، اور وہ لوگ مراد ہیں جو انوار الہی سے منور عقل رکھتے ہیں. قرآن حکیم میں اولو الالباب 16 جگہ آیا ہے. سورہ بقرہ میں 3 جگہ، آیت نمبر 189، 197، 269. سورہ آل عمران میں 2 جگہ، آیت نمبر 7، آیت نمبر 190. سورہ مائدہ میں 1 جگہ، آیت نمبر 100. سورہ یوسف میں 1 جگہ، آیت نمبر 111. سورہ رعد میں 1 جگہ، آیت نمبر 19. سورہ ابراہیم میں 1 جگہ، آیت نمبر 52. سورہ صاد میں 2 جگہ، آیت نمبر 29 اور 43. سورہ زمر میں 3 جگہ، آیت نمبر 9، 18، 21. سورہ غافر، سورۃ المؤمن میں 1 جگہ، آیت نمبر 54. سورہ طلاق میں 1 جگہ، آیت نمبر 10. امامنا حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی دعوت مہدیت اور قرآن مجید کے رموز اور اسرار کے بیان کے نتیجے میں لا تعداد افراد، جن میں امی اور عالم، غریب اور امیر، تاجر و آجر، جاگیردار و منصبدار، مملکت کے عہدیدار اور صاحبان حکومت شامل تھے. وہ سب فیض ولایت سے اس قدر مانوس ہو گئے تھے اور آپ علیہ السلام کی دی ہوئی قرآنی تعلیمات پر اس طرح عمل پیرا ہو گئے تھے کہ اللہ عز و جل کو آپ علیہ السلام کے تصدیق کرنے والوں کی روش بہت بہت پسند آئی. حضور امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد مبارک کے مطابق فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، سورہ نساء آیت نمبر 103. ترجمہ: پھر جب نماز پوری کر چکو تو تم کھڑے ہوئے، بیٹھے اور لیٹے ہر حالت میں اللہ کو یاد کرو، کھڑی ہوئی حالت میں، بیٹھی ہوئی حالت میں اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے،
दिन रात जिक्र दवाम किया करते थे। ऐसी ही सिफात रखने वाले अफराद का जिक्र करते हुए अल्लाह जल्ल शानहू ने इस आयत शरीफा में यानी उलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम इला आखिरिही में उन जिक्र दवाम करने वालों को उलुल अलबाब यानी अक्लमंद करार देकर खिताब फरमाया है। नीज उन लोगों की एक और सिफत इब्तिदाए आयत में यूं भी बयान फरमाई है कि ये लोग ऐसे भी हैं जो आसमानों और जमीन की पैदाइश और रात दिन के एक दूसरे के बाद आने जाने में फिक्र करते हैं। जिक्र और फिक्र की ऐसी उम्दा सिफत रखने वाले हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम के ये उम्मती आसमानों और जमीन की बनावट में गौर और फिक्र करते हैं और बेख्तियार बोल उठते हैं कि ऐ परवरदिगार, तूने ये सारी चीजें बेफायदा नहीं पैदा की, तेरी जात पाक है, तो हमको दोज़ख से बचा ले। बहरहाल जिक्र इलाही और कायनात के रोजमर्रा के निजाम का मुशाहिदा करके खुदा की पाकी बयान करने के बायस ही मुसद्दिकीन मेहदी अलैहिस्सलाम मर्द और औरतों की जमात को अल्लाह ताला ने अक्लमंदों से मुखातिब फरमाया है। मेहदी अलैहिस्सलाम के असहाब रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन और गुरोह मुक़द्दसा के हक में ऐसी ही एक बशारत एक हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी यूं होती है जो हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कातिमुन नबिय्यीन खत्मुल मुरसलीन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है कि क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लयबअसन्नल्लाहु अक़वामन यौमल क़ियामति फ़ी वुजूहिहिमुन नूर इला आखिरिह। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज अल्लाह ताला चंद कौमों को जब उठाएगा तो वो इस तरह खड़े होंगे कि उनके चेहरों पर नूर होगा। वो ऐसे मेंबरों पर बैठे हुए होंगे जो मोतियों के बनाए हुए होंगे। दूसरे लोग उन पर रश करेंगे, दरा हाले के वो अंबिया और शुहदा नहीं होंगे। एक आराबी ने अपने घुटनों के बल खड़े होकर अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, उनकी कैफियत हमसे बयान फरमाइए ताकि हम उनको पहचान सके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लोग मुख्तलिफ खानदानों और मुख्तलिफ मकामात से आकर एक जगह जिक्र इलाही के लिए जमा होंगे और अल्लाह वास्ते वो एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले होंगे। मुसद्दिकीन मेहदी अलैहिस्सलाम की कुछ और भी खुसूसियतें हैं। मसलन तवक्कुल, तस्लीम और रज़ा, अल्लाह की राह में खर्च करना, मुरव्वत और हिल्म, उज़लत अस खल्क़, तलबे दीदार खुदा, दुनिया से बेजारगी और तर्क दुनिया। ये तमाम तर उम्दा और महमूदा सिफात उन पाकाने खुदा में बदर्ज अतम यानी कामिल तौर पर मौजूद थीं जो किसी से भी पोशीदा नहीं है। शरह मसाबिह के मुअल्लिफ ने उन मुसद्दिकीन मेहदी अलैहिस्सलाम के हक में कहा है कि ये लोग बसीरत रखने वाले, आखिरत की रग़बत करने वाले, दुनिया को छोड़ने वाले और एक दिन की ग़िज़ा पर क़नाअत करने वाले और माल और दौलत का ज़ख़ीरा न करने वाले हैं। ये सिफतें सिवाय मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम की जमात के किसी और तबके में मौजूद नहीं थी। तभी तो अल्लाह जल्ल शानहू ने उन लोगों के बारे में इरशाद फरमाया कि ये बंदगान खुदा उलुल अलबाब यानी अक्लमंद हैं। उलुल अलबाब यानी अलबाब अक्ल वाले। अलबाब जमा का सेगा है और उसका वाहिद लुब्बुन है जिसके माना तेज फहम खालिस अक्ल के होते हैं। और सूफिया कहते हैं कि लुब से मुराद वो अक्ल है जो अनवार इलाही से मुनव्वर होती है और औहाम व तखय्युलात से पाक होती है। हाशिया फुसूसुल हिकम सफ़े 121। चूंकि हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम ने मखलूक को तौहीद की दावत के साथ साथ दीदार इलाही की तरफ रहनुमाई फरमाई,
اور ذکر دوام کی تلقین فرمائی، جس سے آپ علیہ السلام کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ماننے والوں کے قلب و دماغ انوار الہی سے منور ہو رہے تھے۔ اس لیے آپ علیہ السلام کی جماعت پر انوار الہی سے منور عقل والوں کی جماعت کا اطلاق حق اور درست ہے۔ مذکورہ آیت شریفہ میں اولو الالباب سے مراد قوم مہدی علیہ السلام ہے۔ یہ کچھ ہمارا ہی قول نہیں ہے، بلکہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام سے بھی تواتر کے ساتھ ایسی ہی روایت کتب معتبرہ میں بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ مذکورہ آیت شریفہ کی تلاوت کے بعد حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم کیا ہے کہ اولو الالباب سے مراد فقط تیری قوم ہے۔ حضرت میاں عبد الغفور سجاوندی رحمت اللہ علیہ نے رسالہ حجدہ آیات میں اس آیت شریفہ کے تحت امامنا حضرت مہدی موعود علیہ السلام سے مروی متذکرہ صدر ارشاد کو درج کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میں کہتا ہوں حق وہی ہے جو امام علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ وہ لوگ یعنی مصدقین مہدی علیہ السلام تمام امت میں یعنی امت مسلمہ میں ثابت قدم ہیں، اور وہی اللہ کی کائنات کی مختلف صنعتوں میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، اور وہی ایسے لوگ ہیں جو ہر حال میں یعنی کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ حجد آیات صفحہ 8۔ حضرت میرا سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ السلام سے ایک اور ارشاد آیت مذکورہ بالا یعنی یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم الا آخرہ کے تحت کتب معتبرہ میں یوں مروی ہے، حضرت میرا مہدی علیہ السلام بامر اللہ فرمودند این صفت مہدی و مہدویاں ات کہ استادہ و غلطیدہ و نشستہ فی ذکر اللہ باشند۔ ترجمہ، حضرت مہدی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرمایا کہ مہدی اور مہدویوں کی یہ صفت ہے کہ کھڑے لیٹے اور بیٹھے ہوئے خدا کے ذکر میں لگے رہتے ہیں۔ انصاف نامہ باب 11 صفحہ 297۔ قرآن حکیم میں ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک یوں ہوا ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آل عمران آیت نمبر 189۔ ترجمہ، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح فرمایا کہ آسمان اور زمین کی حکومت سب اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم الشان کائنات کو محض کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا ہے، بلا شبہ اگر وہ چاہتا تو اپنی قدرت سے ایک کھیل تماشا بنا کر کھڑا کر دیتا اور کوئی اس کو اس کام سے نہیں روک سکتا تھا، لیکن چونکہ یہ کام اس کی عظمت اور شان کے خلاف تھا اس لیے اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ کائنات کو اس طرح بنایا کہ اس کے پیچھے ایک مقصد ہے اور اس کی ہر پیدا کردہ چیز میں کچھ نہ کچھ فائدہ کسی نہ کسی کے لیے موجود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ خود حق ہے، اس لیے اس کے افعال بھی حق پر مبنی ہیں، چنانچہ اس کائنات کی بنیاد بھی حق پر قائم ہے۔ اس صورتحال میں یہی بات صحیح اور درست ہے کہ دنیا کی زندگی کچھ کھیل تماشا نہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے خود ارشاد فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 16۔ ترجمہ، ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کو کچھ کھیل تماشے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ یہ ساری کائنات ایسی ہے جس کا مالک حقیقی اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر پورا پورا قادر ہے۔ دنیا کی زندگی بھی کچھ کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک میدان کارزار ہے جس میں حق و باطل کی کشمکش جاری ہے،
لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ حق کے لیے بقا ہے اور باطل کے لیے فنا۔ ہوتا یہ ہے کہ قدرت حق سے باطل پر ضرب لگاتی ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ باطل ملیا میٹ ہو جاتا ہے اور حق ہمیشہ کے لیے قائم ہو جاتا ہے۔ جس طرح وحی الہی حق ہے، قرآن مجید حق ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت حق ہے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعدہ کردہ ہستی صاحب بینہ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہی کی ولایت کے خاتم حضرت امام آخر الزمان سید محمد جیون پوری علیہ السلام کی مہدیت بھی حق ہے۔ پس ملت اسلامیہ والے، آپ علیہ السلام کی جماعت جو کائنات کی تخلیق، کائنات کے خالق اور خالق تعالی کے سارے افعال کو حق ہی سمجھتی اور ان میں فکر کرتی ہے، حق تبارک و تعالی کے پاس اولو الالباب یعنی عقل مندوں کی جماعت قرار پائی ہے۔